बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर नज़्म नंबर 4 फर्स्ट ईयर वादिए लौलाब, शायर अल्लामा इकबाल। वादिए लौलाब के शेर नंबर 1 की तशरीह। अच्छा, ये नज़्म जो है हैयत के लिहाज से मुस्तज़ाद है। एक्चुअल जो असल नज़्म है उसमें दूसरे मिसरे के साथ मिसरे का कुछ हिस्सा साथ मिलाया गया है। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि कोई शायर दूसरे मिसरे के साथ मिसरे का आधा मिसरा या मिसरे का कुछ हिस्सा साथ मिला दे, ऐड कर दे, शामिल कर दे, तो ऐसी नज़्म की हैयत को मुस्तज़ाद कहते हैं। मुस्तज़ाद का माना है इजाफा किया हुआ। तो पहला शेर है, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गाने सर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब, ए वादिए लौलाब। अल्फाज मानी। पानी, ये लफ्ज़ पानी यानी वादिए लौलाब के चश्मों के साफ व शफाफ पानी की तरफ इशारा कर रहा है। तेरे, ये लफ्ज़ तेरे वादिए लौलाब को मुखातब करता है, यानी ये पानी वादिए लौलाब के चश्मों का है। चश्मों यानी चश्मों से मुराद वो कुदरती पानी के चश्मे हैं जो वादिए लौलाब में, वादिए कश्मीर की वादिए लौलाब में पाए जाते हैं। का यह हर्फ रब्त है जो पानी को चश्मों से जोड़ रहा है। तड़पता, यहाँ तड़पता का मतलब है हरकत करता हुआ, मुतहर्रिक या बेचैन। सीमाब फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पारा, जो कि एक चमकदार और हरकत करने वाली धात है। और ये धात लिक्विड फॉर्म में माए की सूरत में वाहिद धात है, मरकरी, पारा, सीमाब। मुर्गान फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब परिंदे हैं। फ़ज़ाओं का मतलब है आसमान या हवा की जगहें, यानी वो फ़ज़ाएँ जिनमें परिंदे उड़ते हैं। बेताब का मतलब है बेचैन, मुश्ताक या पुरजोश। ये निदाइया हर्फ है, खत्ताबिया हर्फ है जो मुखातब करने के लिए इस्तेमाल होता है। वादी का मतलब है दर्रा या घाटी। दो पहाड़ों के दरमियान जो नशीबी जगह होती है उसको दर्रा या घाटी कहते हैं और वादी कहते हैं। और ये खूबसूरत वादी कश्मीर की लौलाब वादी। और यहाँ वादी लौलाब की तरफ इशारा है। लौलाब एक मखसूस वादी का नाम है जो कश्मीर में वाक़ है। इस नज़्म की हैयत मुस्तज़ाद है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, यानी इसमें दो मिसरे के साथ दूसरे मिसरे के साथ एक छोटा टुकड़ा यानी ए वादिए लौलाब बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये नज़्म मुस्तज़ाद की हैयत में है। मफ़हूम। ए वादिए लौलाब, तेरे चश्मों का पानी पारे की तरह मुतहर्रक और चमकदार है, और सुबह के परिंदे तेरी फ़ज़ाओं में बेचैन और पुरजोश हैं। तशरीह। अल्लामा इकबाल की नज़्म ए वादिए लौलाब एक खूबसूरत और दिलकश नज़्म है जिसमें उन्होंने वादिए लौलाब की कुदरती खूबसूरती और फितरी मनाजिर की तारीफ़ की है। पहले मिसरा में अल्लामा इकबाल ने वादिए लौलाब के चश्मों के पानी की तड़प को सीमाब यानी पारे से तशबीह दी है। पारा एक ऐसी धात है जो माए हालत में रहती है और बहुत ज़्यादा हरकत करती है और चमकदार होती है। इसी तरह वादिए लौलाब के चश्मों का पानी भी मुसलसल हरकत में रहता है और इसकी चमक व दिलकशी पारे की मानिंद है। ये मिसरा वादी की जिंदगी और तवानाई की अलामत है। साया तेरे दरख्तों का ज़मीं पर है तबीस, या जैसे कोई दरवेश हो बैठा हुआ मराकिब। दूसरे मिसरा में इकबाल ने सुबह के वक्त चहचहाने वाले परिंदों की बेताबी का जिक्र किया है। वादी लौलाब की फ़ज़ा इतनी दिलकश और ख़ूबसूरत है
کہ یہاں کے پرندے بھی بےتاب ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت پرندوں کا چہچہانا وادی کی فضا کو مزید حسین بنا دیتا ہے اور زندگی کی ایک نئی توانائی بخشتا ہے۔ اقبال نے وادی لولاب کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی اور دلکشی کی تعریف کی ہے۔ یہ ایک طرح کا خراج تحسین ہے جو اقبال نے وادی کی قدرتی خوبصورتی کو پیش کیا ہے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ شعر کے فنی محاسن و صنائع تشبیہ، پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب۔ اقبال نے چشموں کے پانی کو سیماب یعنی پارے مرکری سے تشبیہ دی ہے جو کہ متحرک اور بے چین ہوتا ہے۔ یہ چشمے کی روانی اور زندگی سے بھرپور حرکت کو ظاہر کرتا ہے جو قدرت کی خوبصورتی اور تازگی کی علامت ہے۔ استعارہ، مرغان سحر کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو صبح کے پرندے یا اہل بصیرت اور علم رکھنے والے لوگوں کی علامت ہے۔ یہ اقبال کے فکری سفر کا حصہ ہے جہاں پرندے بلندی، روحانیت اور جستجو کے نمائندہ ہیں۔ صنعت تضاد، تڑپتا ہوا سیماب اور مرغان سحر، تیری فضاؤں میں بےتاب میں تضاد موجود ہے۔ تڑپ اور بےتابی ایک طرف سے پانی کے تیز بہاؤ اور دوسری طرف پرندوں کی بےتابی کو ظاہر کرتی ہے جو کہ فطرت میں جاری ہلچل اور جذبے کی عکاسی ہے۔ حسن تصویر، اس شعر میں قدرت کے مناظر کو بڑی خوبصورتی سے تصویری صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ چشمے کا تڑپتا ہوا پانی، صبح کے وقت پرندوں کا چہچہانا اور وادی کی رونقیں سبھی ایک حسین قدرتی منظر کو ذہن میں مجسم کرتے ہیں۔ حسن تضاد، تڑپتا ہوا سیماب اور مرغان سحر کے مابین ایک داخلی تضاد ہے جہاں ایک طرف پانی کی روانی اور طرب ہے اور دوسری طرف پرندوں کی بے چینی اور جو وادی کی سحر انگیز فضا میں ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں۔ تکرار، لفظ تیرے کی تکرار قدرتی منظر کو وادی لولاب سے جوڑتی ہے جس سے وادی کی انفرادیت اور اس کی خصوصیات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ خطاب، اے وادی لولاب میں اقبال نے وادی کو مخاطب کیا ہے جو خطاب کی خطابیہ صنعت کا خوبصورت استعمال ہے۔ یہ اس وادی کی طرف ایک رومانوی اور جذباتی لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر نمبر 2، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو منبر و محراب، دیں بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب۔ الفاظ معانی، گر، یہ لفظ اگر کی مختصر شکل ہے جس کا مطلب ہے اگر۔ صاحب ہنگامہ کا مطلب ہے جوش و جذبہ اور حرکت و عمل والا شخص، یعنی ایک ایسا شخص جو سرگرمی اور ولولہ سے بھرپور ہے۔ ممبر، مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں خطیب یا امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اسے ممبر بھی کہا جاتا ہے۔ محراب، مسجد کا وہ حصہ ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے۔ یہ وہ محراب نما جگہ ہے جو قبلے کی سمت ہوتی ہے۔ دین کا مطلب ہے دین یا مذہب، یہاں اسلامی دین کی طرف، دین اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ بندہ مومن سے مراد ایک سچا اور مخلص مسلمان ہے، یعنی اللہ کا مومن بندہ۔ موت کا مطلب ہے زندگی کا خاتمہ یا مرنا۔ خواب کا مطلب ہے نیند کے دوران دیکھے جانے والے مناظر یا تصورات، یا یہاں محض ایک خیالی اور غیر حقیقی تصور۔ شعر کا مفہوم، اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر منبر و محراب میں مذہبی جوش و خروش نہ ہو تو یہ مومن کے لیے موت یا خواب کی مانند ہے، یعنی دین کی سرگرمیوں سے دوری مومن کی روحانی موت ہے۔ شعر کے پہلے مصرع میں علامہ اقبال نے منبر یعنی مسجد کا خطبہ دینے کی جگہ اور محراب نماز کی امامت کرنے کی جگہ کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ اگر منبر اور محراب میں وہ شخص نہ ہو جو ہنگامہ برپا کرنے والا ہو، یعنی جس میں جوش، ولولہ اور دینی جذبہ نہ ہو، تو وہ جگہیں بے روح ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال یہاں پر
ایک عملی اور متحرک مسلمان یعنی عملی صوفی کی بات کر رہے ہیں جو دین کو زندہ رکھنے کے لیے سرگرم عمل ہے، سرگرم عمل ہو، نقل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ دوسرے مصرع میں اقبال کا کہنا ہے کہ اگر دین میں کوئی جوش و جذبہ اور سرگرمی نہ ہو تو وہ دین بندہ مومن کے لیے یا تو موت کی مانند ہے یا پھر محض ایک خواب۔ یہاں موت دین کی عدم فعالیت اور خواب دین کی خیالی و تصوراتی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ دین کو زندہ اور متحرک ہونا چاہیے، ورنہ وہ محض ایک نظریاتی اور بے عمل تصور بن جاتا ہے۔ اے وادی الاولاب مصرع کے اس حصہ میں اقبال نے وادی الاولاب کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کی تعریف کی ہے۔ اس مصرع کے ذریعے اقبال نے اپنی گفتگو کو ایک لطیف اور دلکش رنگ دیا ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ نتیجہ تشریح حاصل کلام علامہ اقبال کی نظم اے وادی الاولاب کا دوسرا شعر دینی جذبے اور جوش و ولولہ کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اس میں اقبال نے منبر و محراب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہاں ایک متحرک اور سرگرم مسلمان موجود نہ ہو تو دین بندہ مومن کے لیے بے جان ہو جاتا ہے۔ اس شعر میں اقبال نے تشبیہ، استعارہ اور خطابیہ کلام کا بہترین استعمال کیا ہے جو نظم کو ایک فنی شاہکار بناتا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے اپنے فلسفے اور نظریات کو نہایت دلکش انداز میں پیش کیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتے ہیں اور اسے عمل کی طرف مائل کرتے ہیں۔ شعر کے فنی محاسن و صنائع تشبیہ، اقبال نے دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب میں دین کو موت اور خواب سے تشبیہ دی ہے تاکہ دین کی عدم فعالیت اور غیر عملی حالت کو بیان کیا جا سکے۔ استعارہ، صاحب ہنگامہ کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے اقبال نے ایک متحرک، جوشیلے اور سرگرم مسلمان کی تصویر کشی کی ہے۔ خطاب، اے وادی الاولاب میں خطابیہ کلام کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے جو نظم میں ایک لطیف تاثر پیدا کرتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے ساز پہ موقوف نواحۂ جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب، اے وادی الاولاب۔ الفاظ معانی، ساز موسیقی کا آلہ، نواحۂ جگر سوز دل کو چیرنے والی آوازیں، فریادیں، یہاں مراد درد بھری آوازیں ہیں۔ موقوف منحصر قائم، ڈھیلے کمزور، تار ساز کا تار، یہاں مراد موسیقی کے آلے کی تار ہے۔ بیکار بے فائدہ، مضراب وہ چھڑی یا آلہ جس سے ساز کے تار بجائے جاتے ہیں، اگر وہ تار ڈھیلے ہوں تو ان تاروں سے ساز کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ مفہوم، علامہ اقبال کے شعر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دل کو چھو جانے والی موسیقی کا انحصار ساز پر ہوتا ہے، اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں تو مضراب جس سے ساز بجایا جاتا ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی اگر بنیادی عناصر مضبوط نہ ہوں تو کوئی بھی کوشش بے سود ثابت ہوتی ہے، بے فائدہ ثابت ہوتی ہے۔ شعر میں وادی الاولاب کی خوبصورتی اور دلکشی کا بھی ذکر ہے۔ تشریح، اس شعر میں علامہ اقبال نے ساز اور نواحۂ جگر سوز کا ذکر کیا ہے۔ ساز سے مراد موسیقی کا آلہ، جبکہ نواحۂ جگر سوز کا مطلب دل کو جلا دینے والی آوازیں یا نغمے ہیں۔ اقبال یہاں ایک استعارے کے طور پر انسان کی داخلی کیفیت اور اس کی روحانی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق دل کو چیر دینے والی اثر انگیز اور مؤثر نغمے، خیالات، احساسات اور جذبات اسی وقت ممکن ہے جب ان کے پیچھے ایک مکمل اور صحیح ساز موجود ہو۔ یہاں ساز انسان کی زندگی اور حالات کا استعارہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مزید علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ساز کے تار ڈھیلے ہوں یعنی صحیح حالت میں نہ ہوں تو مضراب جو تار کو بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کی روحانی حالت اور اس کے جذبات ٹھیک نہ ہوں تو وہ کچھ بھی مؤثر اور کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہاں ڈھیلے تار انسان کی کمزوریاں اور خامیاں ہیں اور مضراب اس کی کوششیں اور محنت ہے۔ شاعر کہتے ہیں بقول شاعر، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ علامہ اقبال نے وادی الاولاد کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کی تعریف کی ہے۔ اقبال نے وادی الاولاد کے قدرتی مناظر کی دلکشی کی تعریف کی ہے اور اس کی خاموشی اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بقول شاعر، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو۔ نتیجہ، علامہ اقبال کی نظم وادی الاولاد کا تیسرا شعر انسانی روحانی حالت اور جذبات کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اقبال نے ساز اور نواحۂ جگر سوز کے استعارے کے ذریعے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر انسان کی روحانی کیفیت ٹھیک نہ ہو تو اس کی کوششیں اور محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس شعر میں اقبال نے تشبیہ، استعارہ اور خطابیہ کلام کا بہترین استعمال کیا ہے جو نظم کو ایک فنی شاہکار بناتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کے ذریعے ان کے فلسفے اور نظریات کو نہایت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتے ہیں، پڑھنے والے کے دل کو متاثر کرتے ہیں اور اسے زندگی میں غور و فکر اور عملی قدم اٹھانے کی تحریک دیتے ہیں۔ بقول شاعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فن محاسن و صنائع تشبیہ، پہلے مصرع میں ساز اور نواحۂ جگر سوز کے ذریعے انسانی جذبات اور روحانی کیفیت کو موسیقی کے آلات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2، استعارہ، ڈھیلے تاروں اور بیکار مضراب کے استعارے کے ذریعے انسان کی کمزوریاں اور ناکامیاں بیان کی گئی ہیں۔ خطابیہ انداز، وادی الاولاد میں خطابیہ کلام کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے جو نظم میں ایک لطیف تاثر پیدا کرتا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، شعر نمبر 4، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میناب، اے وادی لولاب۔ الفاظ معانی، ملا روایتی مذہبی عالم، نور فراست نظر نور فراست، بصیرت کی روشنی، گہری سمجھ بوجھ، خالی بیکار، بغیر کسی چیز کے بالکل خالی، سوز گرمی، جوش، میخانہ شراب خانہ، صوفی اسلامی تصوف کا پیروکار، میناب خالص شراب۔ مفہوم، علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ ملا یعنی روایتی مذہبی عالم بصیرت اور گہری سمجھ بوجھ سے خالی ہے، جبکہ صوفی کی خالص شراب میں ایک خاص جوش اور گرمی ہے۔ صوفی کی خالص شراب اس کی روحانیت ہوتی ہے اور اس کی روحانیت دوسرے انسانوں کو متاثر کرتی ہے اور اس کی بات پرتاثیر ہوتی ہے۔ جس صوفی میں روحانیت ہو، تزکیہ نفس ہو۔ یہ شعر روایتی مذہبی علماء کی سطحی سوچ اور صوفیوں کی گہری روحانی بصیرت کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے۔ اقبال یہاں وادی الاولاد کی خوبصورتی کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور روحانی بصیرت کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ پہلے مصرع میں علامہ اقبال نے ملا مولوی مذہبی پیشوا پر تنقید کی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے ملا کی نظر نور فراست سے خالی ہے، یعنی ملا کے پاس بصیرت اور حکمت کی روشنی نہیں ہے، وہ محض ظاہری علم پر انحصار کرتا ہے اور اس کی فکر میں کوئی گہرائی اور حکمت نہیں ہے۔
اقبال کے نزدیک ملا کی فکر سطحی ہے اور اس میں روحانیت اور دانش مندی کا فقدان ہے، کمی ہے۔ شاعر کہتے ہیں ہوئی ہے زیست میں جب تک بصیرت نہیں، ہوئی ہے زیست میں جب تک بصیرت نہیں، وہی ہے بے روح زندگی فریب محبت نہیں۔ پھر اقبال نے صوفی کے میخانہ یعنی محفل کی بات کی ہے۔ اقبال کا کہنا ہے کہ صوفی کی محفل بھی بے سود ہے، یعنی اس میں کوئی گرمی جوش اور ولولہ نہیں ہے۔ یہاں میناب کا مطلب ہے خالص شراب جو صوفی کی محفل میں پیش کی جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک صوفی کی روحانیت میں بھی اب وہ اثر اور گرمی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ یہ مصرع صوفی کی محفلوں کی بے روح اور سرد حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ آخر میں علامہ اقبال نے وادی الاولاب کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کی تعریف کی ہے۔ اقبال نے وادی الاولاب کے قدرتی مناظر کی دلکشی کی تعریف کی ہے اور اس کی خاموشی اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بقول شاعر، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ نتیجہ علامہ اقبال کی نظم اے وادی الاولاب کا چوتھا شعر ملا اور صوفی کی روحانی حالت کی تنقید کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک ملا کی نظر میں بصیرت اور حکمت کی کمی ہے، جبکہ صوفی کی محفل میں جوش اور ولولہ کا فقدان ہے۔ اس شعر میں اقبال نے تشبیہ اور استعارہ اور خطابیہ کلام کا بہترین استعمال کیا ہے جو نظم کو ایک فنی شاہکار بناتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کے ذریعے ان کے فلسفے اور نظریات کو نہایت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتے ہیں اور اسے زندگی میں غور و فکر اور عملی قدم اٹھانے کی تحریک دیتے ہیں۔ شعر کے فنی محاسن و صنائع تشبیہ، پہلے مصرع میں ملا کی نظر کو نور فراست سے خالی قرار دے کر اس کی بصیرت کی کمی کو واضح کیا گیا ہے۔ استعارہ، دوسرے مصرع میں بے سوز اور میں ناب کے استعارے کے ذریعے صوفی کی محفل کی بے روح حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ خطاب، اے وادی الاولاب میں خطابیہ کلام کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے جو نظم میں ایک لطیف تاثر پیدا کرتا ہے۔ شعر نمبر 5۔ بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی الاولاب۔ الفاظ معانی، بیدار جاگنے والا، چوکس، دل قلب اور دل، فغان سحری صبح کی فریاد، صبح کی دعا، قوم ملت جماعت، مدت ایک طویل عرصہ، درویش صوفی فقیر کو کہتے ہیں، نایاب کم یاب کو کہتے ہیں جو ناپید ہو۔ مفہوم، علامہ اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ وہ درویش صوفی یا فقیر جو صبح کی دعا سے دلوں کو بیدار کرتا تھا اب اس قوم میں طویل عرصے سے نایاب ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے۔ اس شعر میں اقبال افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ قوم میں ایسے روحانی اور بیداری پیدا کرنے والے لوگ نہیں رہے۔ وادی الاولاب کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے اقبال قوم کی موجودہ حالت پر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ وہ روحانی رہنماؤں سے محروم ہو چکی ہے۔ شعر کے پہلے مصرع میں علامہ اقبال اس دل کی بات کر رہے ہیں جو فجر کے وقت کی فریاد یا آہو بکا سے بیدار ہو جاتا ہے۔ فغان سحری سے مراد وہ آہو بکا یا دعا جو صبح کے وقت کی جاتی ہے، جو تہجد کے وقت کی جاتی ہے۔ یہ صبح کی دعا یا ذکر اللہ کی علامت ہے جو دل کو بیدار اور روشن کر دیتی ہے۔ اقبال یہاں ایک ایسی روحانی شخصیت یا درویش کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی یاد میں صبح سویرے اٹھ کر دعا کرتا ہے اور اس کی روحانی حالت اتنی مضبوط ہے کہ اس کی دعا دلوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ ہے تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ دوسرے مصرع میں، شعر کے دوسرے مصرع میں اقبال افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسی روحانی شخصیت یا درویش جو فجر کے وقت کی فریاد سے دلوں کو بیدار کر سکے اس قوم میں مدت سے نایاب ہو چکا ہے۔ یعنی
ایسی روحانی اور بیدار شخصیتوں کی کمی ہے جو قوم کو صحیح راہ پر لے جا سکیں اور ان کے دلوں کو بیدار کر سکیں۔ اقبال اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ قوم کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوں اور لوگوں کو روحانی طور پر بیدار کر سکیں۔ گلا جہد مسلسل سے اے طائر لاہوتی، گلا جہد مسلسل سے تو اے طائر لاہوتی، نہیں ہے تیری دنیا میں اور کوئی گلو گلزار۔ اقبال نے وادی الولاب کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی قدرتی خوبصورتی اور سکون کی تعریف کی ہے۔ اس مصرع کے ذریعے اقبال نے اپنی گفتگو کو ایک لطیف اور دلکش رنگ دیا ہے۔ نتیجہ: علامہ اقبال کی نظم اے وادی الولاب کا 5واں شعر قوم کی روحانی بیداری اور رہنماؤں کی کمی کی تنقید کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فجر کے وقت کی فریاد اور دعا سے دلوں کو بیدار کرنے والے درویش اب نایاب ہو چکے ہیں، ناپید ہو چکے ہیں۔ اس شعر میں اقبال نے تشبیہ، استعارہ اور ندائیہ خطابیہ کلام کا بہترین استعمال کیا ہے جو نظم کو ایک فنی شاہکار بناتا ہے۔ اقبال کی اس نظم کے ذریعے ان کے فلسفے، نظریات اور نہایت دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے جو قاری کے دل کو چھو لیتے ہیں اور اسے زندگی میں غور و فکر اور عملی قدم اٹھانے کی تحریک دیتے ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ شعر کے فنی محاسن و صنائع۔ تشبیہ: پہلے مصرع میں دل کی بیداری کو فغان ساری سے تشبیہ دی گئی ہے جو روحانی بیداری اور ذکر اللہ کی علامت ہے۔ استعارہ: دوسرے مصرع میں درویش کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے جو ایک روحانی اور بیدار شخصیت کی علامت ہے۔ خطاب: اے وادی الولاب میں خطابیہ کلام کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ وادی الولاب کو مخاطب کیا گیا ہے جو نظم میں ایک لطیف تاثر پیدا کرتا ہے۔